इंसान की भूख सिर्फ मिट्टी भर सकती है। उसके खजानों की कुंजियां एक पूरी जमात पर बोझ थीं। ये किसी का फजल नहीं, ये मेरा इल्म है, मैंने बनाया है इसे। जब तकब्बुर हद से बढ़ गया तो जमीन को हुक्म मिला, नहीं, मेरी दौलत मुझे बचाओ। सुबह हुई, तू ना कारून था ना उसका गुरूर, सिर्फ ऐबरत बाकी रह गई। आज आपके दिल में क्या है, अल्लाह या सोना? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तारीख के औराक में कुछ नाम ऐसे हैं जो रोशनी से शुरू हुए मगर अंधेरों में गुम हो गए। क्या आप जानते हैं कि फिरौन के बाद मूसा अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा दुश्मन कोई अजनबी नहीं था, वो उनका अपना खून था। उनका चच्चा जाद भाई नाम था कारून। अल्लाहु ला। इसकी आवाज में दाऊद जैसी तासीर है, लोग उसे मुनव्वर कहते हैं। काश मेरा बेटा भी कारून जैसा बने। ये मूसा का दायां हाथ है। बनी इसराइल ने गुलामी तो छोड़ दी थी मगर गुर्बत उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। कारून एक आलिम था, तौरात का जानने वाला, मगर उसके दिल में एक सवाल जाग उठा, अगर हम हक पर हैं तो हम इतने गरीब क्यों हैं? इल्म सिर्फ इबादत के लिए नहीं होना चाहिए, इल्म को ताकत बनना चाहिए। उसने जमीन के राज ढूंढे और पा लिए, लेकिन दुनिया पाकर उसने अपनी रूह खो दी। मुफस्सिरीन कहते हैं कि उसे केमिया का इल्म सिखाया गया था, या शायद उसने तिजारत के वो राज पा लिए थे जो आम इंसानों से पोशीदा थे। जब पहली बार मिट्टी सोना बनी तो कारून की आंखों ने आसमान देखना छोड़ दिया था। ये है वो ताकत। मूसा के पास लाठी है मगर मेरे पास अब दुनिया की कुंजी है। ऐ आका, मेरी मदद करें, मैं भूखा हूं, मुझे अपनी दौलत से कुछ दो। ये वो लम्हा था जब कारून मर गया और कारूनियत पैदा हुई। पहला सिक्का जमा करते ही उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहना छोड़ दिया और उसकी जुबान पर एक नया जुमला आ गया, बेशक मुझे ये इसलिए दिया गया क्योंकि मेरे पास इल्म है। वक्त गुजरता गया और कारून की दौलत बढ़ती गई। उसने सिर्फ सोना जमा नहीं किया बल्कि उसने अपने और अपनी कौम के दरमियान दीवारें खड़ी कर दी। ये महल नहीं था, ये उसकी लालच का किला था, जहां सिर्फ दौलत को आने की इजाजत थी और किसी गरीब की आह को नहीं। सरदार, खजाने इतने भर चुके हैं कि अब दीवारें छोटी लग रही हैं। तो दीवारें ऊंची कर दो, आसमान को छू लेने दो, ताकि मूसा का खुदा भी देखे कि जमीन पर बादशाह कौन है। अल्लाहु अकबर। कुरान की ये आयत देखिए, हमने उसे इतने खजाने दिए कि उनकी चाबियां एक जमात पर भारी थीं। जरा सोचें, ये सिर्फ दरवाजे खोलने का जरिया था, तो इन दरवाजों के पीछे क्या होगा? ये चाबियां हमारी जान ले लेंगी। खामोश रहो, अगर कारून ने सुन लिया तो वो हमें इन्हीं तालों में कैद कर देगा। दौलत जब हद से बढ़ जाए तो वो सुकून नहीं देती, खौफ देती है। कारून को अब नींद नहीं आती थी। उसे हर साए में चोर नजर आता था। वो अपने ही मुहाफिजों से डरने लगा था। तुम महफूज हो मेरे पास, कोई तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकता, ना मूसा और ना उसका रब। तुम मेरी जिंदगी हो।
ایک طرف بھوک تھی، دوسری طرف اسراف۔ یہ صرف دولت کا معاملہ نہیں تھا، یہ انسانیت کی موت تھی۔ اور جب انسانیت مر جائے تو پھر اللہ کا عذاب آنے میں دیر نہیں لگتی۔ جب انسان کا اندر خالی ہو جائے تو وہ باہر کو سجانے لگتا ہے۔ قارون نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی طاقت کا ایسا مظاہرہ کرے گا جو بنی اسرائیل کی آنکھیں خیرہ کر دے۔ قرآن اس لمحے کو زینت کہتا ہے۔ یہ صرف تیاری نہیں تھی، یہ ایک جنگ کی تیاری تھی، ایمان کے خلاف جنگ۔ آج وہ مجھے نہیں دیکھیں گے، وہ اسے دیکھیں گے جو وہ بننا چاہتے ہیں۔ آج میں ان کا ہیرو بنوں گا۔ پس وہ اپنی پوری زینت کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ جب وہ نکلا تو سورج بھی شرما گیا، ہر طرف سونا ہی سونا تھا، گھوڑوں کی زینے، محافظوں کی تلواریں، یہاں تک کہ اس کے لباس کا ریشہ ریشہ چمک رہا تھا۔ یہ دولت کا وہ نظارہ تھا جو کسی آنکھ نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ یا خدا کیا شان ہے! کاش ہمارے پاس بھی وہی ہوتا جو قارون کو ملا ہے۔ یہ تو بڑا نصیب والا ہے۔ خاموش ہو جاؤ، بربادی ہو تم پر۔ اللہ کا ثواب اس سے بہتر ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ یہ سونا نہیں، یہ آگ ہے۔ تم آگ کی تمنا کر رہے ہو۔ یہ لمحہ ایک امتحان تھا۔ ایک طرف دنیا کی چمک تھی، دوسری طرف آخرت کا وعدہ، اور اکثر لوگ چمک سے دھوکا کھا گئے۔ موسیٰ انہیں جنت کا وعدہ دیتا ہے جو کسی نے نہیں دیکھی۔ میں انہیں سونا دیتا ہوں جو وہ چھو سکتے ہیں۔ آج میں نے موسیٰ کو ہرا دیا۔ جب قارون اپنی طاقت کے نشے میں چور تھا تو اللہ کا حکم آ گیا۔ یہ حکم زکوٰۃ کا تھا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ موسیٰ نے اسے پیغام بھیجا کہ ہر 1000 دینار پر 1 دینار اور ہر 1000 بھیڑوں پر 1 بھیڑ اللہ کی راہ میں 2 سر۔ یہ دکھنے میں تھوڑی سی رقم تھی، مگر قارون کے خزانوں کے حساب سے یہ لاکھوں بنتے تھے۔ یہ زکوٰۃ نہیں، یہ جزیہ ہے۔ موسیٰ چاہتا ہے کہ میں اپنی دولت اسے دے دوں، اور وہ صرف بیٹھ کر کھانا چاہتا ہے۔ میں نے یہ دولت اپنی عقل سے کمائی ہے، اپنی راتیں جاگ کر کمائی ہے۔ لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ وہ بھول گیا کہ یہ دولت خدا کی ہے۔ اسے صرف وہی نظر آیا کہ اس کی جیب سے کچھ نکل رہا ہے، اور یہیں سے بغاوت کا آغاز ہوا۔ اے میری قوم کے سرداروں، موسیٰ نے تم سے تمہاری اطاعت مانگی، تم نے دے دی۔ اس نے تمہاری محبت مانگی، تم نے دے دی۔ اب وہ تمہارا مال مانگتا ہے۔ اگر آج تم نے یہ دے دیا تو کل وہ تمہارے کپڑے بھی مانگ لے گا۔ تو ہم کیا کریں قارون؟ ہم موسیٰ کا مقابلہ کیسے کریں؟ ہم اس پر حملہ نہیں کریں گے، ہم اس کی بنیاد ہلا دیں گے، ہم اس کی عزت پر وار کریں گے۔ یہ سب تمہارا ہو سکتا ہے۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ کل صبح جب موسیٰ پوری قوم کو خطبہ دے رہا ہو، تم کھڑی ہونا اور سب کے سامنے کہنا کہ موسیٰ نے تمہارے ساتھ برا کام کیا ہے، مگر وہ اللہ کے نبی ہیں۔ یہ سونا تمہاری 7 نسلوں کو امیر بنا دے گا، فیصلہ تمہارا ہے۔ اگلی صبح فضا میں ایک عجیب سی پریشانی تھی۔ موسیٰ پیس بی اپون ہم اللہ کا قانون بیان کر رہے تھے، مگر قارون عبادت کے لیے نہیں آیا تھا بلکہ تماشے کے لیے آیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ آج ہمیشہ کے لیے نبوت کا وقار ختم کر دے۔ اے موسیٰ، چاہے وہ تم ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ میں ہی کیوں نہ ہو، تو پھر سنو، بنی اسرائیل کی یہ عورت تم پر الزام لگاتی ہے۔ میں تجھے قسم دیتا ہوں اس ذات کی جس نے بنی اسرائیل کے لیے سمندر کو پھاڑا اور جس نے تورات نازل کی، سچ بتا، کیا میں نے وہ کیا ہے جو یہ شخص کہہ رہا ہے؟ نہیں، خدا کی قسم نہیں۔ اے اللہ کے نبی، مجھے معاف کر دے۔ قارون نے مجھے سونا دیا تھا آپ پر جھوٹا الزام لگانے کے لیے۔ موسیٰ پیس بی اپون ہم کا دل ٹوٹ گیا تھا۔
ایک نبی کی عزت پر حملہ اللہ کو گوارا نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اسی وقت جبرائیل آئے اور کہا اے موسیٰ، اللہ نے زمین کو آپ کے حکم کا پابند کر دیا ہے، آپ جو چاہیں حکم دیں۔ اے زمین، اسے اپنی گرفت میں لے لو۔ میرے محافظ، میری مدد کرو، کھڑے کیوں ہو؟ مجھے نکالو یہاں سے، میں تمہیں سونا دوں گا۔ جو زمین کل تک اس کے حکم پر خزانے اگل رہی تھی، آج وہی زمین اسے نگل رہی تھی۔ اس کا سونا، اس کی طاقت، اس کے محافظ، کوئی اس کے کام نہ آیا۔ اے موسیٰ، اے میرے بھائی، خدا کے لیے رشتے کا واسطہ مجھ پر رحم کر، میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ ہی ہے جو رزق کشادہ کرتا ہے اور تنگ کرتا ہے۔ اگر اللہ کا ہم پر احسان نہ ہوتا تو آج ہم بھی دھس جاتے۔ یہ کہانی صرف ماضی کا قصہ نہیں، یہ آج کے دور کا آئینہ ہے۔ اس واقعے سے ہمیں 3 بڑے اسباق ملتے ہیں۔ پہلا سبق، قارون پہلا شخص تھا جس نے کہا یہ سب میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے۔ آج کا انسان بھی یہی کہتا ہے، سیلف میڈ، مگر حقیقت یہ ہے کہ ذہانت، موقع اور طاقت سب اللہ کی دین ہیں۔ جب ہم شکر کی جگہ میں لے آتے ہیں تو زوال شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرا سبق، قارون نے اپنی دولت کی نمائش کی تاکہ لوگ احساس کمتری کا شکار ہوں۔ آج سوشل میڈیا ہماری زینت ہے۔ جب ہم دوسروں کی چمکیلی زندگی دیکھ کر اپنی قسمت کو کوستے ہیں تو ہم اسی ہجوم کا حصہ بن جاتے ہیں جس نے قارون کی جگہ لینے کی خواہش کی تھی۔ تیسرا اور آخری سبق، اللہ دولت سے نہیں روکتا، وہ دولت کی محبت سے روکتا ہے۔ قارون کے پاس موقع تھا کہ وہ اپنی دولت سے جنت خریدتا، مگر اس نے جہنم خریدی۔ یاد رکھیں، دولت سانپ نہیں ہے، مگر اگر یہ آپ کی جیب سے نکل کر دل میں بیٹھ جائے تو یہ ڈس لیتی ہے۔ قارون چلا گیا، مگر قارونیت آج بھی زندہ ہے۔ ہر وہ شخص جو اپنی ذہانت پر گھمنڈ کرتا ہے، ہر وہ شخص جو غریب کو حقیر سمجھتا ہے، اس کے اندر ایک چھوٹا سا قارون موجود ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ قیامت تک زمین میں دھستا رہے گا۔ یہ نتیجہ ہے تکبر کا، یہ نتیجہ ہے اس کا جس نے دنیا کو خریدا اور آخرت کو بیچ دیا۔ سبسکرائب کریں اور اپنے علم کے سفر کو ہمارے ساتھ آگے بڑھائیں۔